स्याह बादलों का कारवां नमूदार हुआ और आसमान अंधेरे में डूब गया। ठीक उसी वक्त पर फड़फड़ाते गिद्धों की आवाजें सुनाई दीं। सीढ़ियों पर कुछ कदमों की आहटें थीं। फिर ऐसा लगा जैसे ये आहटें मेरे दरवाजे तक आकर खामोश हो गई हों। कुछ देर बाद दस्तकों का सिलसिला शुरू हुआ। मुमकिन है कॉल बेल काम नहीं कर रही हो, ये मेरा क्यास है, जबकि कॉल बेल सुबह तक ठीक थी, उस वक्त भी जब सफाई वाले ने जोर जोर से कॉल बेल बजाई थी। मैंने दरवाजा खोला तो सबसे आगे राकेश वेद खड़े थे। उनके पीछे खुफिया अफसर नागार्जुन, पुलिस का एक सिपाही तारा देश पांडे और दो अनजान लोग थे। ये धड़धड़ाते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। मुझे अलग से 2-3 कुर्सियों का इंतजाम करना पड़ा। कुछ लोग सोफे पर बैठ गए। राकेश वेद मेरे घर का जायजा ले रहे थे। मुझे यकीन है स्याह बादलों का कारवां अभी रुखसत नहीं हुआ होगा। आप भी बैठ जाइए, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। राकेश वेद की आवाज उभरी। जी, मैंने खामोशी से कहा। यकीन है आप मरने के लिए तैयार हो चुके होंगे। ये तारा देश पांडे थी। मौत एक नेमत है, आसान मौत उससे कहीं बड़ी नेमत, नागार्जुन बोले। खुफिया अफसर के होंठों पर मुस्कुराहट थी। एक दिन सबको मरना है। रहमदिल जादूगर का शुक्रिया अदा कीजिए कि मौत के लिए उसने आपको मोहलत देने का फैसला किया है। मौत एक जश्न है। मौत एक परिंदा है, एक खूबसूरत एहसास। तारा देश पांडे की आंखों में चमक थी। एक अनदेखा सयारा, जहां नूर ही नूर, जहां जिंदगी की तमाम सऊबतों से छुटकारा, जिसका जायका सबसे मीठा, औरत के गुदाज जिस्म से भी ज्यादा। मौत मुक्ति है, मौत निजात है। उन दोनों में से एक आदमी ने कहा, जो मेरे लिए अनजान था और बगौर मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। राकेश वेद ने फार्म हवा में लहराया, मेरी तरफ देखा। सुर्ख किताब की तरह यह सुर्ख फार्म है, मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए। आप समझ रहे हैं ना? रहमतों और बरकतों वाले जादूगर के लिए, उसकी दराज उम्री के लिए दुआ कीजिए, उसकी लाफानी मोहब्बतों का कर्ज अदा कीजिए। राकेश वेद ने फार्म मेज पर रखा। उसने आपकी कौम को 10 बरस दिए हैं। 10 बरस में आप नहीं होंगे और आपको उसकी रहमदिली पर भरोसा करना चाहिए। आप मुसलसल परेशान थे, अजियतों में गिरफ्तार थे। आसान मौत ये तोहफा भी है और दिलचस्प तजर्बा भी। मरने के लिए वक्त आप तय करेंगे। और हां, 10 बरस में 4 बरस से लेकर 10 बरस का कोटा फुल हो चुका है। आपके पास सिर्फ 3 बरस हैं। 3 बरस? हां। इस बार तारादेश पांडे ने मेरी तरफ देखा। औरतों से हमें कोई शिकायत नहीं। औरतें तो हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगी। औरतें हमारी प्रॉपर्टी हैं। ये फार्म औरतों के लिए नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए है। खुफिया अफसर ने मेरी तरफ देखा। खासकर नौजवानों के लिए। ये इनकलाबी होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। हम सबको मुक्ति देने के लिए आए हैं। उस रहमदिल जादूगर का शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके बच्चों को भी मुस्तकबिल के दोजख से निजात देने के लिए पैदा हुआ है। कमरे में सन्नाटा था। मंदिर से भजन की आवाजें आ रही थीं। बाहर स्याह बादलों का कारवां अब भी मौजूद था। मुझे नहीं मालूम कि आसपास कहीं सारा थी या नहीं। सारा उन लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी या नहीं। मेरा चेहरा फक था। धुंधले साए थे जो आंखों में उतर रहे थे। सुर्ख किताब, सुर्ख फार्म, मौत के वक़्त का तयन, आसान मौत। मैं जानता था ये लम्हा जरूर आने वाला है। बाहर से घड़घड़ाते ट्रकों की आवाजें भी गूंज रही थीं। इस वक्त ऐसे ट्रक पूरे मुल्क में हजारों की तादाद में घूम रहे थे, मगर एक दुनिया खामोश थी। मुझे एहसास था कि इस वक्त मेरे जिस्म का कतरा कतरा बाहर निकल चुका है और मैं सर्द लाश में तब्दील हूं, और ये लोग लाश की बोली लगाने आए हैं। तुम किस फिक्र में डूब गए जहांगीर मिर्जा? तारादेश पांडे ने मेरी तरफ देखा। मैं अचानक जोर से चीखा, मेरे बेटे के लिए 10 बरस दीजिए,
اس نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے ابھی ابھی تو آنکھیں کھولی ہیں۔ افسوس 10 برس کا کوٹا پہلے سے ہی فل ہے، راکیش وید نے کہا۔ 9 برس؟ یہ بھی نہیں۔ 8 برس؟ سوری، 7 برس۔ ہم نے کہا نا، یہ سارے کوٹے پہلے سے فل ہیں۔ 6 برس؟ میں لرز رہا تھا۔ نہیں ہے۔ 5 برس؟ مسٹر جہانگیر مرزا، ہمیں افسوس ہے۔ پھر 4 برس تو دیجئے، ہم سمجھ لیں گے۔ ہمارا لخت جگر اتنی ہی عمر لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ صرف 3 برس، اور آپ کے لیے کچھ مہینے۔ خفیہ افسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ 10 برسوں میں اس ملک کو آپ سے خالی کرنا ہے۔ ملک میں خوشحالی آئے گی اور آپ اپنے رب کے پاس ہوں گے۔ 3 برس؟ میں ہکلا رہا تھا۔ یہ بہت کم ہے۔ مجھے جینے کی کوئی آرزو نہیں۔ مجھے ابھی سنسار کر دیجئے، کوئی سی بھی آسان موت جو آپ چاہتے ہیں، مگر میرے بیٹے پر رحم کیجئے۔ رحم دل جادوگر رحم ہی تو کر رہا ہے۔ میں زور سے چیخا۔ میری بیوی سارا کہاں جائے گی؟ او سارا! تارا دیش پانڈے نے سگریٹ جلا لیا۔ ہم نے کہا نا، عورتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہماری پراپرٹی ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ سارا نازک ہے، وہ اس دنیا کے اچھے برے کے بارے میں نہیں جانتی۔ یہاں کون نازک نہیں جہانگیر؟ تارا محبت سے بولی۔ ملک کی تقسیم کے وقت بھی عورتوں کی ادلا بدلی ہوئی تھی۔ سب طور طریقے نیا ماحول سکھا دیتے ہیں، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ راکیش وید کا لہجہ اس وقت سرد اور سخت تھا۔ 1000 برس، غلامی کے 1000 برس، تم نے ہمارے آریہ ورت پر قبضہ کر لیا، پھر آریہ ورت کے ٹکڑے کر دیے۔ ہم غلاموں کی طرح خاموش رہے۔ تم مٹھی بھر تھے اور ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ ظلم سے، زور زبردستی سے، شمشیر سے تم ہم کو اپنے مذہب میں کنورٹ کر رہے تھے۔ ہم خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ تم ہمیں موت دے رہے تھے، ہم نے کچھ کہا؟ نہیں کہا۔ برکتوں والے اور رحمتوں والے جادوگر نے موت کے انتخاب کی ذمہ داری بھی تم کو دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری آواز پھنسی پھنسی تھی۔ یہ غلط ہے۔ تم نے کیا، ہمیں اتحاد سے غائب کیا، چاروں طرف اپنے ہونے کی نشانیوں کو آباد کر دیا۔ ہم اپنے ہی ملک میں اجنبی تھے، اور اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ ملک کی خوشحالی کے لیے تمہارا نہیں ہونا ضروری ہے، اور ہم تمہیں وقت دے رہے ہیں۔ وقت نہیں، موت کا فرمان جاری کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں۔ خفیہ افسر زور سے ہنسا۔ کیا ان اموات کے لیے تم تیار تھے جب گائے رکشک تمہاری ہتیائیں کر رہے تھے، یا بچہ چوری کا الزام لگا کر تمہیں مارا جا رہا تھا؟ یہ مشکل کام تھا۔ ایک کو مارو تب بھی الزام، کروڑوں کا صفایا کرو تو کوئی الزام نہیں۔ ہم تمہارے ہی راستے پر چلے۔ مگر بیٹے کے لیے 3 سال؟ میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تمہیں قبول کرنے کو کس نے کہا ہے؟ تمہیں بس اس فارم پر دستخط کرنے ہیں۔ اپنی مرضی سے تم نے 3 برس کا وقفہ چنا ہے، بس ایک چھوٹا سا دستخط چاہیے، اور کچھ نہیں۔ پاشا ابھی گھر پر نہیں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، باپ ہو، اس کی گارنٹی تم لے لو۔ بیٹے کے مرنے کی گارنٹی؟ آسان موت رحم دل جادوگر کی طرف سے۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ تارا دیش پانڈے کے لہجے میں ناراضی تھی۔ اف، تم نے بہت وقت ضائع کیا۔ فارم میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم کیسی موت چاہتے ہو۔ آسان موت، تمہارا گلا گھونٹ دیا جائے، تمہیں گیس چیمبر میں ڈال دیا جائے، تمہیں کینسر یا ایڈز کے انجیکشن لگا دیے جائیں، تمہیں پانی میں غرقاب کر دیا جائے، تمہیں سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا جائے، تمہیں کسی شارک کے منہ میں ڈال دیا جائے، یا تمہیں تمہارے فریزر میں بند کر دیا جائے۔ سرد موت، برف کی آغوش اور آسان موت۔ ہمارے پاس آسان موت کے لیے ہر طرح کی مثالیں ہیں۔ تمہیں فارم میں یہ بھی بھرنا ہے کہ تم اپنے اور بیٹے کے لیے کس طرح کی موت چاہتے ہو۔ اف جہانگیر مرزا، اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو،
ہمیں کچھ اور لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ اس وقت باہر سے لگاتار 3 بار گولیاں چلنے کی آواز آئی اور کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا۔ میں دھند اور سیاہ بادلوں کے نرگے میں تھا اور ان کہانیوں کو یاد کر رہا تھا جب تقسیم کے بعد ہمارے بہت سے عزیز اور رشتہ دار پاکستان چلے گئے تھے۔ ایک ملک کا حادثات سے گزرنا اور نئے سرے سے خود کو کھڑا کرنا بلا شبہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر تقسیم نے اصلی درد کس کو دیا تھا؟ یا سب سے زیادہ زخمی کون ہوا تھا؟ جو پاکستان چلے گئے یا وہ ہندوستانی جنہوں نے پاکستان جانا قبول نہیں کیا؟ وہ سارے واقعات جو میں نے سنے اب بھی اسیب کی طرح میرا پیچھا کرتے ہیں۔ میرے والد نے منقسم ہندوستان کو ناقابل شناخت حالت میں دریافت کیا اور اب تک تقسیم کا درد بھلا نہیں سکے۔ انہیں جنگوں کا زمانہ یاد آتا ہے اور وہ کہتے تھے سونے کی سرزمین سے سارا سونا انگریز لے گئے، دونوں ملکوں کے لیے جنگیں چھوڑ گئے۔ جب کانگریس سوشلزم کا راستہ اپنا رہی تھی وہ کہتے تھے سیاست کے لیے علامتیں بے جان ہوتی ہیں، اور اب کوئی ہجوم آئے گا جو کانگریس کا صفایا کر دے گا۔ پاکستان کا قیام مسلم لیگ اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا یا نہیں، لیکن ہندوستانی مسلمان سیاست کی ہڈی بن گئے جن کی طرف ہر سیاسی پارٹی کی نظر تھی۔ حکومت کی خواہشات سے منحرف ہونے والے پہلے بھی سزا یافتہ قیدیوں کی طرح تھے، اور اب ملک کی غالب اکثریت ایک نئے جشن کی تیاری کر رہی تھی۔ محبت، بھائی چارہ، اخوت، ملت، سیکولر، جمہوریت جیسے لفظ ہولناک قرار دے دیے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم سے لے کر آزادی تک اور آزادی کے 50 برسوں میں ملک میں کئی طرح کی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ پہلے وہ بوڑھی مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا، پھر اس کا چہرہ موت کے عزم مصمم کا آئینہ دار ہو گیا۔ نئی نسل نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ نہیں سیکھا، وہ اطمینان اور سکون کے اس راستے پر چلے جہاں اب ہلاکت اور دہشت گردی کا بوجھ تھا۔ 17-18 سال قبل جادوگر کی خفیہ آمد نے پیش گوئی کرتی تھی اور برے موسم کا حال بتا دیا تھا، مگر سیاست کی مکڑیوں نے ایک پوری قوم کو سکون کے نشے کا عادی بنا دیا تھا۔ جادوگر ہوا میں کرشمے دکھاتا رہا اور نیند میں چلنے والے نیند میں چلتے رہے۔ نیند، نہ ختم ہونے والی نیند، اور اب موت کا فرمان۔ باہر گولیاں چلی تھیں اور اب گولیوں کا چلنا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے بارے میں بے چین ہوا جا سکے۔ کیا سوچنے لگے؟ خفیہ افسر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ تارا دیش پانڈے نے مسکرا کر کہا۔ دوسرا اجنبی زور سے کھلکھلا کر ہنسا۔ آپ لوگ تو موت سے نہیں ڈرتے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ راکیش وید کی آواز میں سانپ کی پھنکار شامل تھی۔ یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں۔ میری آواز میں لرزش تھی۔ تمہارے نہ قبول کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ تو آ چکا ہے۔ خفیہ افسر نے مجھے کرسی پر دھکا دیا۔ میرا سر کرسی کی پشت سے ٹکرایا۔ اب یہ لوگ حملہ آور ہو رہے تھے، مگر مجھے ان کے حملوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ میرا بیٹا پاشا مرزا اور محض 3 برس۔ میں زور سے چلایا۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ مجبور نہیں کر رہے، وقت دے رہے ہیں۔ راکیش وید نے سگریٹ سلگا لیا۔ وہ دھواں میرے چہرے کی طرف چھوڑ رہا تھا۔ اب زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، جلد سائن کرو اور ہمیں اجازت دو۔ 3 برس؟ میری آواز میں گڑگڑاہٹ شامل تھی۔ کم از کم 10 برس تو دیجیے، ابھی میرا بیٹا نادان ہے، بہت چھوٹا ہے۔ سارے کوٹے فل ہیں۔ تارا دیش پانڈے کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ زیادہ وقت ضائع نہ کرو، دستخط کر دو۔ اپنے خاندان کی موت پر دستخط؟ آسان موت، وہ رحم دل بادشاہ ہے، راکیش وید نے آہستہ سے کہا۔ تاریخ کی کتابوں سے ایسے کئی سیاہ ورق اور تصویریں اس وقت نظروں کے سامنے تھیں۔ باہر سڑک پر گاڑیاں اور ٹرک دوڑ رہے تھے، ان کی آواز بھیانک تھی۔ سرخ فام میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ پاشا مرزا اور سارا کا چہرہ میری آنکھوں میں روشن تھا۔ اب یہ چہرے اوجھل ہو رہے تھے، مجھے چکر آ رہے تھے۔ خفیہ افسر نے میرے ہاتھوں کو تھاما۔ یہاں دستخط کرو۔ میرے ہاتھ لڑکھڑا رہے تھے
اور یہ تمہاری موت کا فرمان، یہاں بھی دستخط کرو۔ راکیش وید مسکرائے۔ ویسے بھی تم میں زندگی کہاں بچی ہے؟ تمہارے پاس ابھی بھی کچھ دن ہیں، بیوی بچوں سے مل لو۔ گڈ بائے۔ تارا دیش پانڈے کے ساتھ ساتھ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاتے ہوئے تارا دیش پانڈے نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔